एक दिन सरकारे आली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के चेहरा मुबारक पर बड़ी खुशी के आसार थे। हजरत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आज आपके चेहरा अनवर पर बड़ी खुशी के आसार हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके आमाल नामे में 10 नेकियां लिखेगा और 10 गुनाह मिटा देगा और 10 दर्जात बढ़ा देगा। उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसां कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खूबसूरत बहुत ही प्यारी हदीस में 2 बातें बड़ी सीखने को मिल रही हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर खुशी के आसार हैं। अच्छा, ये खुशी क्यों है? जिब्रील अमीन ने आकर प्यारे आका को जो खबर दी, बज़ाहिर इसमें नबी पाक के लिए तो कोई, इस तरह देखा जाए तो कोई इनाम या खुशखबरी वाला मामला नहीं है। ये तो उम्मतियों के लिए ऐलान था। हमारे काम अच्छे हो रहे हैं कि एक दुरूद पढ़ेंगे तो 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद हो रहे हैं। मगर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत से प्यार कितना है। खुशखबरी नबी पाक को दी गई कि आपकी उम्मतियों को ये इनाम दिया जाएगा हर दुरूद पढ़ने पर, तो मेरा आका अलैहिस्सलाम का चेहरा चमक उठता है। नबी पाक हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, हमसे कितना प्यार फरमाते हैं कि उम्मतियों का भला हो जाए, उम्मती खुशहाल हो जाए, इनके बिगड़े काम बन जाए तो नबी पाक राजी हो जाया करते हैं। शायर कहते हैं ना, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला। भीख भी दे रहे हैं और दुआ भी दे रहे हैं कि मंगते का भला हो जाए। अब हमारा काम बन रहा है, नबी पाक राजी हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी खूबसूरत बात कि ये बज़ाहिर हम शायद रियलाइज नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि ये नाम कितना बड़ा है। हाँ, हर दुरूद पर 10 नेकियां लिख दी जाएंगी, 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दर्जा बुलंद होना, ये उनसे पूछो जो सरकारी दफातर में नॉर्मली काम करते हैं। एक ग्रेड बढ़ाने के लिए, एक दर्जा बढ़ाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। इतने साल नौकरी करनी पड़ेगी, इतना एक्सपीरियंस होगा, फला कोर्स करेंगे, फला टेस्ट पास होगा, फिर जनाब आपका ग्रेड बढ़ता है। बढ़ते 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 सुना 21, 22, 23 ग्रेड के बाद ग्रेड खत्म हो जाते हैं पाकिस्तान में। मुझे इतना ज्यादा नहीं पता ग्रेडों का, लेकिन कोई ना कोई लिमिट है, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही है। रब अज़्ज़ व जल की मेहरबानी देखो, हर दुरूद पर 10 दर्जे बढ़ रहे हैं, हर दुरूद पर 10 ग्रेड बढ़ रहे हैं। पढ़ी जाओ ना दुरूद पाक, 100 दुरूद, 1000 दुरूद हैं, जिंदगी पर हजारों दुरूद पढ़ ले, पता नहीं कितने लाखों ग्रेड बढ़ जाएंगे, कितने दर्जे बढ़ जाएंगे। मगर दुनिया का ग्रेड बढ़ जाए उसके लिए फाइल लेके लोग घूम रहे होते हैं, दरखास्त पे साइन हो जाए, 1 ग्रेड बढ़ा दे साहब जी। हर दुरूद तुम्हारे और मेरे 10 दर्जे बढ़ा रहा है, मगर वो पढ़ने का टाइम नहीं है। अच्छा, ये तो इस हदीस पाक का एक इनाम है। जो दूसरे 2 इनाम है ना, वो तो कमाल है। उसको इस तरह समझिए कि कयामत के दिन नामाए आमाल नामे तोले जाएंगे, यानी आमाल तोले जाएंगे। कुरान क्या कहता है? फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फहुव फी ईशतिर रादिया। सूरह कारिया में रब ने फरमाया ना कि उस दिन जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, वो चैन में होगा, वो मजे में होगा, वो जन्नत में होगा। और उसके बरअक्स फरमाया, वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, वो भड़कती हुई, शोले मारती हुई आग में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। और अहदीस में इस पूरी बात को मजीद एलोबरेट, मजीद समझाया गया कि ऐसा भी होगा कि किसी का 1 गुना ज्यादा होगा, किसी की 1 नेकी कम होगी, वो परेशान होकर घूमेगा,
ماں باپ کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، سب سے جا کر کہے گا ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلا جاؤں گا. اچھا ایک گناہ میرا لے لو، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک گناہ آپ کا میرا اپنے سر نہیں لے گا. ماں باپ بھی منع کر دیں گے، بیٹا ماں باپ کو منع کر دے گا. اتنا نفسا نفسی کا دور ہوگا. اب ایسے وقت میں اس شخص کو کتنی شرمندگی ہوگی جس کی ایک دو نیکیاں کم پڑ جائیں گی. کاش تھوڑے درود اور پڑھ لیتا، کاش میں نماز کے ساتھ نوافل پڑھ لیتا، کاش میں کلمہ پاک کی تسبیح پڑھ لیتا، یا تھوڑے گناہ ہی کم کر لیتا تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور میں جنت میں چلا جاتا. آج جو بندے کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں یار، دوستوں کے ساتھ سب چلتا ہے، کیا کریں بھائی، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، چھوٹا ہی تو گناہ ہے. معاذ اللہ ہم نے گناہ بھی اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے بنا لیے ہیں. یاد رکھو ایک گناہ بھی پھنسوا سکتا ہے. اچھا اب سچے دل سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ریئلسٹک کوسچن، کسی کو نہیں بتانا، اپنے آپ کو جواب دے دینا کہ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی سچے دل سے سوال کر لے کہ یہ بتا دو یار آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں یا آپ کے گناہ زیادہ ہیں. مر تو میں آج بھی سکتا ہوں نا، آپ میں سے بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے. آج مر گیا مثال کے طور پہ، ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، قبر میں جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں، اپنے دل سے سچا سوال کرنا، لگی لپٹی نہیں. تو اکثر لوگوں کا اور شاید سبھی کا جواب یہی آئے گا کہ یار نیکیوں کا تو پتہ بھی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، اور گناہ تو روز ہو رہے ہیں. تو اب قیامت کے دن تو اعمال نامے میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر کدھر جائیں، کیسے نکلوں گا اس سے؟ اب یہ حدیث دوبارہ سنو، اندازہ ہوگا درود پاک کیا کمال کا وظیفہ ہے. ہر درود پاک پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر لیے جاتے ہیں. یعنی درود پاک ایک ایسا شاندار وظیفہ ہے جو میزان عمل پر میرے بیلنس کو شاندار کر رہا ہے، بہتر کر رہا ہے، گناہوں کا پلڑا ہلکا کر رہا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہے. میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھ. مدینے جایا کریں تو روزانہ ہی سید الشہداء کی بارگاہ میں جایا کریں. سیدنا امیر حمزہ اور آپ کے بالکل برابر میں حضرت مصعب بن عمیر ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سبحان اللہ جو شہداء احد ہیں ان کے بارے میں روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک اس سلام بھیجنے والے کو سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں. مبارک ہونے جو سید الشہداء کی حاضری کو جا چکے، اللہ ہمیں بھی یہ حاضری بار بار نصیب فرمائے. بڑی کمال کی ہستی ہیں، بڑی موٹیویشن ملتی ہے آپ کے بارے میں جان کر، سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ایک بڑی کمال کی جو ہے وہ آپ کو حدیث پاک سنانی ہے، اور بڑی کمال کی اس میں فضیلت ہے جو بتانی ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے کمال کے صحابی رسول ہیں، بہت بلند مرتبہ، بلند ہمت والے، عبادت گزار تھے، خوب صدقہ و خیرات کرتے، کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، نفل روزوں کے بہت شوقین تھے. آپ کے اہل خانہ، زوجہ، محترمہ، کنیزیں، غلام سبھی روزے رکھتے تھے. دن کے وقت ان کے گھر کھانا بنتا ہی نہیں تھا. اگر کبھی ان کے گھر سے دھواں اٹھائی دکھائی دیتا کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو لوگ سمجھ جاتے کہ آج حضرت ابو امامہ کے گھر مہمان آئے ہیں، ورنہ ان کے ہاں تو سب روزے رکھتے ہیں. ایسے کمال کے صحابی رسول، عالم دین بھی تھے. آپ کا معمول تھا کہ نبی پاک کی باتیں لوگوں کو جمع کر کے سنایا کرتے تھے. ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. آپ روایت کرتے ہیں کہ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اغبط اولیاء عندی، بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک دوست وہ ہیں جن میں یہ صفات ہوں. ہائے ہائے، نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ میرے دوستوں میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں، اور اس میں بھی ٹاپ لیول کے زیادہ قابل رشک کون ہے؟ تو یہ کیسے لوگ ہوں گے بھائی؟ آپ ذرا غور سے سنیے کہ جو نبی پاک کا دوست بننا چاہے، ہم تو غلام ہیں، آقا قبول فرما لے، غلامی میں تو ہی بیڑا پار ہو جائے گا، مگر آقا ان لوگوں کو اپنا دوست فرما رہے ہیں. فرمایا جو مومن ہو. نمبر 2، خفیف الحاظ، کم سامان والا ہو. نمبر 3، ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو. نمبر 4، احسن عبادت ربی،
اپنے رب کے اچھے انداز سے عبادت کرنے والا ہو۔ نمبر 5 وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، تنہائی میں اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والا ہو۔ نمبر 6 وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، لوگوں میں چھپا ہوا ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہو۔ اور نمبر 7 وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس کا رزق یعنی اس کی جو آمدن ہے بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو۔ یہ 7 قسم کے لوگ، یہ 7 اوصاف ہیں اس بندے کے، یہ 7 کیٹیگری ہیں اس بندے کی کہ سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرے سب سے زیادہ قابل رشک دوست ہیں، دوست میں بھی اور قریب دوست ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، کچھ نیکیاں ایسے ہوتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے یہ نیکی کر لے تو جنت کی بشارت ہے، کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کر لے تو جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ کام کر لے تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، کسی کام کے بارے میں کہا جاتا ہے قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ 7 اوصاف کیسے ہیں کہ جس میں شامل ہو جائیں آقا فرماتے میرا قابل رشک دوست ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں، تم جسے چاہو۔ ذرا سوچیے، نبی پاک جسے چاہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور ایک بات اور یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دوست بنا لیں اسے اللہ پاک اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور جو ولی بن جائے اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کی شان کیا ہے کہ جو پیارے آقا کا دوست وہ اللہ کا بھی پیارا ہے، جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس کی کیا شان ہوتی ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے جو اللہ کا ولی ہو اللہ پاک اس کی خصوصی مدد فرماتا ہے، جو اللہ پاک کا دوست ہو اللہ پاک اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، جو اللہ پاک کا دوست ہو اسے دنیا کی محبت سے بچایا جاتا ہے، جو اللہ پاک کا دوست ہو رب کریم اس کی چاہت کو رد نہیں کرتا، اللہ پاک کا ولی جو مانگے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ان 7 اوصاف کو ہم تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہیں تاکہ یہ 7 کون سی خوبیاں ہیں ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں آ جائیں۔ ایمان، پہلا وصف کیا ہے کہ وہ بندہ مومن ہو۔ یاد رکھیے، ایمان والا ہونا بڑی سعادت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا ہے۔ ہم اللہ سے آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو، ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں۔ تو ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، آج کل بڑا لاجک کا زمانہ ہے، یہ بڑا عجیب سوشل میڈیا کے معاملات آ گئے ہیں، جناب یہ اسلام کا حکم ہے، اس کے پیچھے لاجک بتائیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اسلام کا یہ آرڈر سمجھ نہیں آ رہا، عقل پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ نہیں جناب، ایمان جو ہے نا اس کی بنیاد عقل پر نہیں رکھنی ہے، ایمان کی بنیاد عشق پر رکھنی ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، بعض اوقات عقل اٹک جاتی ہے، ایمان کے معاملات یہ عشق سے ہوتے ہیں۔ اللہ کو دیکھ